सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। तकदीर की 3 किस्में हैं और उसमें भी कई किस्में बयान की गई है। बास तकदीरें तो वो है जो हमारी अपनी दुआ से बदल जाती है, बास तकदीरें वो है जो औलिया अल्लाह के इशारे से बदलती है, जो हमारी दुआओं से न बदले, जो आम वलियों की दुआओं से न बदले, उस तकदीर को गौसे पाक बदल दिया करते हैं। मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं कि मैं आज की रात सरकार गौस पाक की बारगाह में अर्जी पेश करूंगा, अगर वो तवज्जे कर दें तो तुम्हारे उस्ताद का बेड़ा पार हो सकता है। ये बात मुजद्दिद अल-फसानी कब कर रहे हैं? लोग कहते हैं ठीक है चलो मान लिया कि गौसे पाक जब जमीन के ऊपर हयात थे तो कोई उनसे मदद मांगता था, वो मदद कर देते थे, लेकिन अब तो वो कब्र में हैं, अब मदद थोड़ी कर सकते हैं। बल्कि यहां तक कुछ जालिम कहते हैं अब तो वो मजबूर हो गए। जालिम वो तेरा मुक्तदा होगा जो मरने के बाद मजबूर होता है। हमारा गौस वो है, कुदरत वाले खुदा ने मेरे गौस को कुदरत अता फरमाए। हमारे इमाम आला हजरत कहते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर। कादिर का बंदा अब्दुल कादिर को भी अल्लाह ने कुदरत अता फरमाई है। उनकी कुदरत को कोई क्या जाने। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा ना, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। ये शुक्र जो है ना, शुक्र विलायत की एक मंजिल होती है। विलायत की 28 मंजिलें हैं, उसमें से विलायत की एक मंजिल हालत शुक्र है, यानी अल्लाह की मोहब्बत में वली इतना गुम होता है कि उसको अपने आप की खबर नहीं रहती। तो आला हजरत कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। अगर वो वली भी है ना और वो वली आलम शुक्र में है तो भी उन्हें क्या खबर कि गौस पाक क्या है। किससे पूछा जाए गौस पाक का मर्तबा तो कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अगर पूछना है तो जनाबे खिज्र से पूछो कि मेरे गौस को अल्लाह ने क्या शान अता की है। और गौस पाक की शान हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने यूं बयान की है कि जितनी उम्मतें गुजर चुकी है उन उम्मतों में और उम्मते मुहम्मदिया में गौसे पाक जैसा वली न पैदा हुआ है न इमाम मेहदी तक पैदा हो सकता है। ये हजरत खिज्र फरमा रहे हैं, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। ये खिज्र के होश से पूछो कि अल्लाह ने मेरे गौस को क्या शान अता की है। तो अर्ज ये कर रहा था, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने फरमाया बेटो आज की रात मैं गौस पाक की बारगाह में अर्जी पेश करूंगा, अगर वो करम कर दे तो तुम्हारे उस्ताद का बेड़ा पार हो जाएगा। कब कहा? गौसे पाक के पर्दा फरमाने के 450 साल के बाद कहा। गौसे पाक ने पर्दा फरमाया 561 हिजरी में और मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना जो है वो 11वीं सदी है। आप गौर फरमाएं, वो अपनी सदी में कह रहे हैं और कि मैं गौस पाक की बारगाह में अर्जी पेश करूंगा, अर्जी पेश करूंगा। वो सरहिंद में है, गौसे पाक का मजार बगदाद में है, तो कहां से अर्जी पेश करेंगे? तो पता चला हिंद में रहकर गौस पाक को मदद के लिए पुकारना ये किसी मौलवी का तरीका या बिदत नहीं है, ये मुजद्दिद अल-फसानी जैसे वली की सुन्नत है। कहते हैं कि मैं रात अर्जी पेश करूंगा, वो तवज्जे करें। इसीलिए तो अशतुल लम्हात में, ये अशतुल लम्हात मिशकात शरीफ की शरह है और इसको लिखने वाली जात शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी वो मुहद्दिस हैं कि जिन्होंने इल्मे हदीस हिंदुस्तान की सरजमीन पर फैलाया है और ये मुहद्दिस कोई मामूली मुहद्दिस नहीं है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी वो मुहद्दिस है कि जिस वक्त मदीने मुनव्वरा में थे आका ने फरमाया अब्दुल हक हिंदुस्तान जाकर मेरे दीन की खिदमत करो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपके बगैर दिल नहीं लगता, मदीना छोड़कर कैसे जाऊं। आका ने फरमाया अब्दुल हक मदीने में रहते हो और मेरी याद आती है तो मेरे मजार पर आते हो, हिंद जाकर दीन की खिदमत करो। जब वहां मेरी याद आएगी सर झुका लिया करना, मेरा
جو ہے وہ تجھے کیا جانے، سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا، اور جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قدرت والا ہے، اور اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی شان انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان تصورات سے بالا تر ہے، تخیلات سے بالا تر ہے۔ انسان جو سوچتا ہے، انسان جو تصور کرتا ہے، اس سے بہت بالا، بہت بلند اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے۔ اس کی قدرت کے کیا کہنے، وہ اللہ ہے جس نے آسمان کا سائبان بنایا، مگر میرے کریم کو آسمان کا سائبان بنانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے پیلر کے بغیر اتنا بڑا آسمان بنایا، اس نے زمین کی چادر بچھائی، اس نے سبزوں کو پیدا فرمایا، اس نے آبشار گرائے، اس نے دریاؤں کو روانی بخشی، اس نے سمندروں کو پیدا کیا، اس نے ستاروں کی انجمن کو پیدا کیا، اس نے چاند کو پیدا کیا، اس نے سورج کو پیدا کیا، اور یہ ساری پیدائش اس نے کن فرما کر کے یہ ساری چیزوں کو پیدا فرمایا۔ تو وہ اللہ جو کن کہہ کر کائنات کو پیدا کرتا ہے، وہ اللہ جو پرندوں کو اڑنے کی طاقت عطا کرتا ہے، وہ اللہ جو ہواؤں میں پرواز کی طاقت ایک معمولی سی مخلوق مکھی اور مچھر کو عطا کرتا ہے، اس خدا کی شان یہ ہے کہ جب کوئی بندے کو وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، جب وہ کسی کو اپنا بنا لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنی طاقت و قوت عطا کرتا ہے کہ بندہ بندہ رہتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے جلوے اس بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ اشارہ کرتا ہے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، وہ ٹھوکر لگاتا ہے تو مردوں کو زندگی ملتی ہے، وہ اشارہ کرتا ہے تو تقدیریں بدل جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی ولیوں میں سے ایک ولی وہ ہیں جو صرف ولی نہیں، امام الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، ولی الاولیاء ہیں۔ اللہ اکبر، جنہیں دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، شیخ عبد القادر کے نام سے جانتی ہے، سرکار قادریت کے نام سے جانتی ہے۔ ہم اور آپ کیا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں میں وہ ہوں، میرے حال پر کسی کو قیاس مت کرنا، میں کسی کی طرح نہیں ہوں، کوئی میری طرح نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انی عالم و ما لا تعلمون، عالم و ما لا تعلمون کا راز عبد القادر جیلانی ہے۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب نوح کی کشتی چلنے کے لیے نکلی تھی، اس وقت بھی عبد القادر نوح کی کشتی میں موجود تھا۔ فرماتے ہیں جب نار نمرود ابراہیم پر گلزار ہوئی، اس وقت میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا۔ وہ غوث پاک
ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے میرے اللہ کے ساتھ خاص تعلقات ہیں، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے، عبد القادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے گا۔ تیرے ماننے والے کو پہلے توبہ کی توفیق دوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو موت عطا کروں گا۔ یہ سرکار غوث پاک ہیں، صرف ہم نہیں، آپ نہیں، بڑے بڑے اولیاء ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں۔ آئیے ان کی بارگاہ میں خراج جب غریب نواز پیش کرتے ہیں تو اس طرح پیش کرتے ہیں۔ غریب نواز جس کی منقبت لکھے وہ شان غوث اعظم کی شان۔ غریب نواز لکھتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا۔ سرکار غوث پاک کو صرف غوث ہم ہی نہیں مانتے، ہندوستان کا سلطان جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے وہ بھی انہیں غوث کہہ کر کے پکار رہے ہیں، کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیرات جلالت ارض و سما۔ یہ منقبت کے 4 مصرے سرکار غریب نواز نے غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ شاہ نقشبند سیدی سرکار شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ شیخ احمد سرہندی، یہ وہ ذات ہے جس نے توحید پر وہ کام کیا ہے ہندوستان کی سرزمین پر۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنی توحید کے خلاف کام کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں کہ وہ یا غوث المدد کی بات کرتے ہیں، غوث پاک کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ نادانو، جس نے اکبر کے دین الہی کو خاک چٹا دیا اس مجدد الفسانی کا عقیدہ سنو۔ وہ مجدد الفسانی جس نے توحید کے پرچم کو ہند کی سرزمین پر بلند کیا، جس نے ملحدوں کو خاک چٹایا، جس نے عظمت توحید کے لیے گوالیر کے قلعہ کے اندر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا گوارا کیا لیکن باطل کے ساتھ اتحاد کرنا گوارا نہ کیا، وہ مجدد الفسانی کا عقیدہ کیا ہے؟ سنو، اس میدان کے اندر سنی تنہا نہیں ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ مجدد الفسانی کا تھا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچے ایک مولوی صاحب کے پاس مدرسہ پڑھتے تھے، ایک مولوی صاحب کے پاس علم حاصل کرتے تھے۔ مولوی صاحب حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ جب ملاقات کے لیے آئے تو اس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مولوی صاحب کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیا، ان کو کوئی عزت نہیں دی۔ مولوی صاحب تھوڑی دیر رک کر کے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو اس وقت تو بچوں نے کہا ابا جان ہمارے استاد آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، آپ نے کوئی توجہ نہیں کی، آپ نے ان کو کوئی عزت نہیں دی، آپ نے ان کو کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں دی۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں میرے بیٹو میں اس کو کیسے عزت دیتا، اس کی پیشانی پر لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے، میں نے اس کی پیشانی پر اس کی تقدیر کو پڑھ لیا ہے، اس کی تقدیر کو میں نے پڑھا۔ ارے ایک جنتی سرہندی جو ہے وہ کسی جہنمی کو عزت اور وقار کیسے دے سکتا ہے؟ اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا تھا، اس لیے میں نے اس کو کوئی عزت نہیں دیا۔ بچے قدم پکڑ لیتے ہیں ابا جان اگر ہمارا استاد جہنم میں جائے گا تو آپ جیسے باپ کا فائدہ کس کو ملے گا؟ آپ کچھ کیجئے تاکہ ہمارے استاد کی تقدیر بدل جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں پیشانی پہ تقدیر پڑھنا تو الفسانی کا کام ہے، تقدیر بدل نہیں سکتا۔ یہ قدرت اللہ نے ولیوں میں سرکار غوث پاک کو عطا فرمائی۔ میں نے اس کی پیشانی پر اس کی تقدیر کو پڑھ لیا ہے، اس کی تقدیر کو میں نے پڑھا۔ ارے ایک جنتی سرہندی جو ہے وہ کسی جہنمی کو عزت اور وقار کیسے دے سکتا ہے؟ اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا تھا، اس لیے میں نے اس کو کوئی عزت نہیں دیا۔ بچے قدم پکڑ لیتے ہیں ابا جان اگر ہمارا استاد جہنم میں جائے گا تو آپ جیسے باپ کا فائدہ کس کو ملے گا؟ آپ کچھ کیجئے تاکہ ہمارے استاد کی تقدیر بدل جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے
ہیں پیشانی پہ تقدیر پڑھنا تو الفسانی کا کام ہے، تقدیر بدل نہیں سکتا، یہ قدرت اللہ نے ولیوں میں سرکار غوث پاک کو عطا فرمائی۔ مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں آج کی رات سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا، اگر وہ توجہ کر دیں تو تمہارے استاد کا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا بیٹو آج کی رات میں غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا، اگر وہ کرم کر دے تو تمہارے استاد کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ صبح ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، صبح کو پھر مولوی صاحب آئے، حضرت مجدد الفسانی نے اس مولوی صاحب کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹوں نے عرض کیا ابا جان کل تو کوئی عزت نہیں دی، کل کوئی آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی، آج استاد جیسے ہی آیا آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں بیٹو کیا کروں، کل اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا، آج جب صبح کو اس کی پیشانی دیکھا تو اس کی پیشانی پر جنتی لکھا ہوا تھا۔ بیٹوں نے کہا ابا ایک رات میں جہنمی جنتی کیسے بن گیا؟ تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں رات کو بغداد کے تاجدار کی بارگاہ میں نے عرضی کی تھی کہ میرے بیٹوں کے استاد کی تقدیر بدل دے، پوری رات کے اندر میرے گوشت نے جہنمی کو جنتی بنا دیا۔